زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی، اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر، کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیراہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ چندربھان خیال اگرچہ نظموں کے شاعر ہیں، مگر ان کی غزلوں کا اپنا ایک الگ انوکھا رنگ ہے۔ جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، اب ہمارے پاس بھی کچھ راستے آنے لگے، جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، جستجو کے پاؤں۔ خیال نے زندگی کو قریب سے دیکھا، محسوس کیا اور شاعرانہ پیراہن دے دیا۔ میں اسے پہچان تو لیتا مگر میں اسے پہچان تو لیتا مگر میں اسے پہچان تو لیتا مگر جب ملا وہ بن کے افسانہ ملا، جب ملا وہ بن کے افسانہ ملا، شہر میں ہر شخص بیگانہ ملا، کوئی دانا کوئی دیوانہ ملا۔ موجودہ دور کے حالات خیال کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور اس کی ٹیز ہمیں ان کے اشعار میں سنائی بھی دیتی ہے۔ لے رہا ہے درد انگڑائی، اٹھا وہ احتجاج، لے رہا ہے درد انگڑائی،
नाजरीन आदाब, आफ्ताब सुखन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आफ्ताब सुखन के सफ़र के इस पड़ाव तक पहुंचकर हम जहां शेर व सुखन की शीरीनी से लुत्फानंदोज हुए, वहीं ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मजहब, कौम और तबके से बालातर दिलों को जोड़ने वाली अगर कोई ज़बान है तो वो उर्दू है। और क्यों ना हो, क्योंकि उर्दू के इस चमन की आबियारी भी तो हर कौम और मजहब के लोगों ने अपने खूने दिल से की है। नाजरीन, हमारे आज के आफ्ताब सुखन चंद्रभान ख्याल भी उर्दू के उन शादाइयों में से हैं जिनकी शायरी की सरलता, सादगी और ईमानदारी ने उन्हें एक अलग सफ में लाकर खड़ा कर दिया है। चंद्रभान ख्याल ने जो अदबी मेराज हासिल की है वो उस पसे मंजर के बिल्कुल बरअक्स है जहां उनके शायरी ज़ौक़ की नश्व नुमा हुई। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का इलाका, जहां 1946 में चंद्रभान की पैदाइश हुई, जो अदबी ज़ौक़ के लिए बंजर था। खानदान में ना तो कोई उर्दू जानने वाला था और ना उर्दू में किसी की कोई दिलचस्पी थी। खुद ख्याल की तालीम हिंदी मीडियम में हुई, लेकिन 14 साल की उम्र में एक दिन रेलवे स्टेशन से उर्दू हिंदी की एक किताब खरीदी और जनाब उर्दू की तारीख ने अपने एक और खाली पन्ने पर चंद्रभान ख्याल का नाम लिख दिया। दिल्ली की सरजमीन ख्याल के अदबी ज़ौक़ को बहुत रास आई। उन्होंने रामकृष्ण मुस्तर की शागिर्दी इख्तियार की और शेर कहने लगे। ख्याल को उनके मुनफरिद अंदाज के लिए जाना जाता है और वो भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। उन्होंने भारत के कदीमी इल्मी खजाने से जो फैज़ हासिल किया है उसकी झलक उनकी शायरी में भी दिखाई देती है। वो जिस खूबसूरती से हिंदू असातीरी रिवायात को इस्तियारे के तौर पर पेश करते हैं, उसकी मिसाल उनसे पहले सिर्फ फिराक की शायरी में मिलती है। ख्याल का पहला नज़मों का मजमुआ शोलों का शजर 1979 में शाया हुआ और अदबी दुनिया ने उनके वजूद को महसूस किया। गुमशुदा आदमी का इंतजार 1996 में मंजर आम पर आया और वो अहले इल्म की पसंद बन गए। लेकिन चंद्रभान ख्याल की तवील नातिया नज़्म लौलाक ने चंद्रभान को मुमताज तरीन शौरा की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई ये नातिया नज़्म ख्याल के जज्बे की सदाकत, इस्लामी रिवायात पर उनकी गहरी पकड़ और सोच की दलील है और उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया। तो नाजरीन, आज का आफ्ताब सुखन हम नजर करते हैं चंद्रभान ख्याल के लिए। नीम के पत्तों से कड़वी हर खुशी, नीम के पत्तों से कड़वी हर खुशी, नीम के पत्तों से कड़वी देखिए मुझको ये नजराना मिला, देखिए मुझको ये नजराना मिला। शहर में हर शख्स बेगाना मिला, कोई दाना कोई दीवाना मिला। हमारे साथ प्रोफेसर काजी उबैदुर्रहमान हाशमी मौजूद हैं। आप शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया के सदर भी रह चुके हैं। उर्दू अदब के बहुत बड़े नक्काद भी शुमार किए जाते हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें नक़्द शेर, मीरास हुनर, शेरियात इक़बाल, आबिद हुसैन, तनक़ीद व तफ़हीम वग़ैरह मशहूर मारूफ़ किताबें हैं। डॉक्टर साहब, चंद्रभान ख्याल साहब की शख्सियत और फ़न पर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले आप उनकी शायरी के बारे में कुछ बताइए। चंद्रभान ख्याल हमारे अहद के एक मुमताज़ शायर हैं और न सिर्फ शायर बल्कि वो एक सहाफ़ी की हैसियत से भी बहुत मशहूर हैं। शायर की हैसियत से दरअसल उनको बिल्कुल इब्तदा से ही शायरी से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। हालांकि
جن لوگوں نے ان کو پڑھا ہے ان کی تحریر، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مدھیہ پردیش کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پہ اردو زبان کا کہیں دور دور نہ کوئی اردو زبان بولتا تھا اور نہ وہ پڑھی جاتی تھی، نہ سمجھے لکھی جاتی تھی۔ ایسے کوردے ماحول میں رہ کر جب انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کو خیال ہوا اردو پڑھنے کا، تو وہ بڑی مشکلات سے گزرے، اور جو پوری روداد انہوں نے بیان کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے زبان سیکھی اور پھر کس طرح سے نہ صرف زبان سیکھی بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اردو زبان میں شاعری کی۔ انہوں نے ابتداً تو غزلیں لکھی، جیسے کہ روایت رہی ہے ہمارے ہاں شعر و سخن میں لوگ پہلے غزل سے شروع کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی غزل سے شروع کی، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ان کی جو طبع رسا ہے اور جو ان کا مزاج ہے وہ زیادہ مطابقت نظم سے رکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نظموں کی طرف توجہ اپنی منتف کر دی۔ 80s میں وہ دلی جب آئے بحیثیت ایک صحافی کے، قومی آواز میں انہوں نے بہت سارے جرائد، بہت سارے روزناموں سے ان کا سلسلہ یہاں پر تعلق رہا، اس میں وہ کام کرتے رہے بحیثیت صحافی، اور دلی ہی میں انہوں نے صحیح میں پوچھا جائے تو باقاعدہ شاعری کا آغاز ان کی شاعری کا ہوا۔ اور جو ان کا تخلص ہے خیال، اس کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ تخلص انہیں فراغ گورکھپوری نے دیا۔ جب انہوں نے ان کی نظم سنی تو اس میں جس طرح کا تھاٹ فلنس تھا، خیال کا جو کنٹینٹ تھا، اس سے فراغ گورکھپوری اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنا تخلص خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا اس روز سے یہ خیال کے تخلص سے مشہور ہو گئے، اور بہت ساری ان کی بہت سے نظموں کے مجموعے سامنے آئے، اور بہت سی شعلوں کا شجر، ہاں ان کی نظموں کے کئی مجموعے سامنے آئے۔ میں ان کا نام بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ تو گمشدہ آدمی کا انتظار ان کی مشہور شعلوں کا شجر یہ 1979 میں شائع ہوئی، جی ہاں، گمشدہ آدمی کا انتظار 1996 میں، اور لولاک جو منظور سیرت ہے طویل نظم جی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ 2000 میں شائع ہوئی، اور صبح مشرق کی اذان یہ 2008 میں شائع ہوئی۔ تو ان نظموں کے حوالے سے ان کی پہچان پورے ملک میں بلکہ بر صغیر میں ہوئی، اور وہ ایک مشہور شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے۔ ڈاکٹر صاحب، چندر بہن خیال صاحب کی ایک مشہور نظم ہے لولاک، یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم نظم ہے، اس کی انفرادیت بھی بہت زیادہ ہے، اس پہ بہت سارے ناقدین نے اپنی اپنی رائے دی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوم سیرت ہے جو چندر بہن خیال صاحب نے بیان کی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لولاک یہ جو لفظ ہے یہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے۔ جی، لولاک لما خلقتن، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو اللہ کے رسول کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جی، اس کائنات کو، اور جو بڑی بڑی اس کائنات میں ہستیاں وجود میں آئی ہیں وہ اسی لیے آئی ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ تو وہاں سے یہ لفظ انہوں نے اپنی نظم کے لیے ہمارے چندر بہن خیال نے لیا۔ اس نظم کی کئی حیثیت ہے جو اسے بڑی اہم بناتی ہے۔ ایک تو یہ لانگ پوئم کی حیثیت سے بھی بڑی اہم ہے۔ جی، بہت طویل ہمارے نظم یہاں جو طویل نظم کی روایت رہی ہے ہے۔ اس میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں لانگ پوئم کی کوئی بہت زیادہ بڑی روایتیں موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کمار پاشی نے ایک نظم ولاس یاترا لکھی تھی، اس سے پہلے اختر بستوی نے شب کا رزمیہ لکھا تھا، ایک لانگ پوئم کہی جاتی ہے۔ اور ویسے میرے خیال سے کچھ زیادہ، اب ظاہر ہے کہ ہم شاہنامہ اسلام کو لانگ پوئم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ تو تاریخ اسلام ہے، کوثر جو یزدانی صاحب نے حفیظ جالندھری نے لکھی تھی۔ حفیظ جالندھری، ظاہر ہے اس کو تو پوری تاریخ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک نظم ہے سلسلۃ الجرس عمیق حنفی کی جو بڑی مشہور ہوئی، وہ بھی سیرت کے موضوع پر جی ہے۔ ہاں، جی،
وہ بھی لانگ پوئم کی ذیل میں آتی ہے۔ تو لانگ پوئم کی جو ٹریڈیشن ہمارے یہاں رہی ہے اس میں لولاک کی بھی اس ٹریڈیشن میں بڑی اہمیت ہے جی کہ یہ جو ہمارے ہاں کوئی لمبی روایت نہیں تھی، بہت زیادہ لوگوں نے نظمیں نہیں لکھی، تو چند بھان خیال نے اس روایت میں اضافہ کیا۔ اب سیرت کا جہاں تک معاملہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا محبوب اور سمجھیے کہ اہم، بہت ہی گویا اس کی بڑی اہمیت رہی ہے ہمیشہ سے۔ بہت سے شاعروں نے نعتیں لکھی ہیں حضور کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ روایت بھی سمجھیے کہ اگر شیخ صاحب نے ذکر کیا حفیظ جالندھری کا، تو شاہنامہ اسلام میں شاہنامہ پوری تاریخ اسلام انہوں نے بیان کی ہے، پوری تاریخ اس کے اندر سمٹ آئی ہے اسلام کی۔ اور کچھ دیگر شعراء نے بھی بہت ایسی نعتیں لکھی ہیں، یہ لولاک کو انہوں نے کئی حصوں لیکن میں یہ ہے کہ تقسیم کیا ہمارے ہے۔ جو غیر مسلم شعراء ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں چند ایسے ہیں جنہوں نے اس ایک طرح سے مذہبی اور اسلامی جو سمجھیے روایت کا پر اتنا بڑا سمجھیے کارنامہ پیش کیا۔ جی غیر مسلم شعراء میں چند بھان خیال کا یہ بہت بڑا سمجھیے کہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے جب تاریخ اسلام پڑھی تو انہیں ایک عجیب محبت ہو گئی پیدا اللہ کے رسول کی ذات سے، تو انہیں خیال آیا کہ ان کے ہاں جو تصور انصاف تھا، جو یکسانیت کا ایک تصور تھا، دنیا میں مساوات کا، عدل کا اور نیکی کا اور خیر کو دنیا میں نافذ کرنے کا، یہ تمام جو حضور کی شخصیت کے بڑے اہم پہلو تھے، اس نے اتنا زیادہ انہیں متاثر کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک نظم لکھنی چاہیے جس میں ہم ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، لولاک کی فنی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو۔ لولاک کی جو اہمیت ہے ظاہر فنی اعتبار سے بڑی اہم ہے، جی اس لیے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک بڑی تاریخ کو، ایک بڑے واقعے کو، جس کو کہہ لیجئے کہ دریا ہے یا سمندر ہے، اس کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا۔ یہ فنکاری ہے، اچھا یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی بات کو آپ مختصر ترین یعنی الفاظ میں بیان کر دیں۔ یہ بھی کمال ہے ہمارے خیال صاحب کا کہ انہوں نے اتنے بڑے واقعے کو اتنے جامعیت کے ساتھ، اتنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی ٹیکنیک یہ ہے اس میں کہ انہوں نے پوری نظم کو بندوں میں ڈیوائیڈ کر کے پیش کیا ہے، مختلف بندوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس میں اس کو پیش کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بند الگ ہو ایک دوسرے سے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر بند ایک دوسرے سے ویل کنیکٹڈ ہو، رابطہ ہے ایک اتنا دوسرے سے۔ مربوط ہو جی کہ جو معنویت ہے وہ اس پر خلل نہ پڑے اور جو نظم کا تسلسل ہے وہ باقی رہے۔ اور ایسا یہ بھی لگتا ہے کہ اس ہر بند میں جو نیریٹو ہے اس کا، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو اس کے اندر ایکشن ریڈنٹ جسے کہتے ہیں، جی وہ سمجھیے کہ کہانی نما بند ہے۔ چند بھان خیال غزل کے بھی شاعر ہیں اور نظم کے بھی۔ نظم میں ان کی جو انفرادیت ہے وہ تو آپ نے بتائی، غزلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کس قسم کی غزلیں کہی ہیں؟ بھئی میرا تو خیال ہے کہ ابتدا انہوں نے غزل سے کی جی اور کچھ غزلیں لکھی بھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا موضوع تو وہی حسن و عشق ہے، اور زندگی کے بارے میں جو ان کے تجربات تھے، جو ظاہر ہے کہ بہت وسیع تھے، صحافی کی حیثیت سے انہوں نے ان کے تجربات کی وسعت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، تو وہ سب تمام زندگی کی جو بصیرتیں ہیں ان کی غزل میں سمٹ آئی ہیں۔ تم کسی مظلوم کی آواز بن کر گونجنا، تم کسی مظلوم کی آواز بن کر گونجنا، یاد میری جب تمہیں شدت سے تڑپانے لگے، جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، جستجو کے پاؤں۔ چند بھان خیال کی اب مجموعی شعری انفرادیت کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیے۔ ان کا جو مقام ہے وہ اردو کی موجودہ جو صورتحال ہے، جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اور جس طرح کی نظمیں لکھی جا رہی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں اس روایت میں
اس روایت کے ضمن میں چندبھان خیال کا ذکر ضرور آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے ہاں جو فنکاری ہے جی اور جو ان کے ہاں بصیرت ہے، جو ویژن ہے، وہ ان کی شاعری میں جس طرح سے ریفلیکٹ ہوا ان کی نظموں میں، تو یقیناً وہ انڈسپنسیبل ہیں، ان کا ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ تو اس پوری روایت میں جو آج اردو نظم کی روایت ہے، اس میں ان کی جو انفرادیت ہے اس کو ماننے پر ہم سب مجبور ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ لولاک کے کچھ اشعار اگر آپ پیش کرتے تو ناظرین کو اچھا لگتا۔ اس شعر آپ سنیں، ایک بند ہے: جب دوش خلا پر خاموشی بیٹھے ہوئے اگتا جاتی ہے اور ساکت و جامد تنہائی خود آپ سے گھبرا جاتی ہے، جی اذہان نئے پیدا ہو کر سمتوں سے الجھنے لگتے ہیں، واہ، بے چین خیالوں کے خیمے تن جاتے ہیں اندھے غاروں پر۔ اب آپ اس سے یہ لگائیے اندازہ کہ شاعر جو ہے وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی ہیں، یعنی مرئی چیزوں، غیر مرئی چیزوں کو مرئی بنا کر پیش کرنا، یہ بھی ایک ہنرمندی ہے، اور یہ بھی ایک سمجھیے کہ فنکاری ہے کے ساتھ کہ جو پیش کیا ہے۔ ہماری بہترین شعری روایت کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے، اور چندبھان خیال اس رمز سے واقف ہیں، اور انہوں نے اس کا بہت ہی مؤثر اور بہت ہی کارآمد استعمال اپنی نظم۔ ڈاکٹر صاحب، چندبھان خیال صاحب کی مجموعی شعری خصوصیت کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردو کے نہایت بہت ہی ممتاز اور منفرد شاعر ہیں، خاص طور سے اردو نظم میں انہوں نے جو انفرادیت اپنی کتاب لولاک کے ذریعے انہوں نے منوائی ہے، جی اور جس طرح سے اپنی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار اس میں ان کی اس نظم میں ہوا ہے، جی اس کی وجہ سے جس طرح سے ان کا خیر مقدم ہوا اور بہت سارے لوگوں نے مضامین لکھے، اتنا تو میں سمجھتا ہوں ان کی دیگر نظموں کے تعلق سے اتنی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ اس میں ان کی جو فنکاری ہے، جو تخلیقیت ہے، جو کریٹیویٹی ہے، وہ اپنے عروج پر ہے، اور غیر معمولی صلاحیت کا اس میں اظہار ہوا ہے۔ جی اس میں ایک رزمیہ جو ایپک عنصر ہے وہ بھی ان کا سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک طرح سے ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے، وہ بھی اس وجود میں آیا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے جس طرح سے جو مجرد حقائق ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے، ان کو جس طرح سے انہوں نے ایک شیپ دیا ہے، ایک شکل دی ہے، اور اس کو پرسانیفائی جس طرح سے کیا ہے اپنی نظموں میں، اس سے بھی ان کی کریٹیویٹی اور اس کے اندر جو جاذبیت کا عنصر ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی وہ بہت ہی ممتاز شاعر ہیں اور بہت ہی منفرد شاعر ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے چندبھان خیال صاحب کی شعری حیثیت، ان کی شخصیت، ان کے فن پر یہ طویل گفتگو۔ قاضی صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی، بہت زیادہ معلوماتی باتیں ان کی شاعری کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں پیش کی ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زندگی کے نام پر مجھ کو خیال، زندگی کے نام پر مجھ کو خیال، زندگی کے نام پر مجھ کو خیال، ایک زہریلا سیاہ خانہ ملا، ایک زہریلا سیاہ خانہ ملا، شہر میں ہر شخص بیگانہ ملا، کوئی دانا کوئی دیوانہ ملا، شہر میں